आज का जो टॉपिक है वो है बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है। हालेलुया। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं बपतिस्मा अजे नहीं लेना, कुछ साल बाद ले लेंगे, कल ले लेंगे, चलो अगले साल सही या अगले महीने सही या जो पादरी साहब कहेंगे। डिले करते 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 हमारी जिंदगी गुजर जाती है। तो पंजाबी का एक मुहावरा है, नदी किनारे बैठा बंदिया भर ना सको बुक, आसा तेरिया लगे रहना नदी ने जाना सुख। हमारी उम्मीदें लगी रहती हैं, हम हर बात को कल पे डाल देते हैं, कल कल कल, और कल कभी किसी की नहीं आती। और यीशु ने भी डाकू से क्या कहा था, तू आज ही मेरे साथ। यीशु ने कल तक नहीं किया, यीशु ने कहा आज ही। और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है आज ही तौबा का वक्त है। तौबा भी ऑन द स्पॉट और खुदा के हुजूरी में जाना भी ऑन द स्पॉट है। अगर हम कल पे बात डालते हैं तो फिर कल नहीं आती। इसी तरह करते करते कई साल गुजर जाते हैं और हम अपनी बरकत को मिस कर देते हैं। कलाम में लिखा गया बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है। अब हमने इस बात पे गौर करना है और इस बात को हमने सीखना है कि बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है, क्यों खुदावंद यीशु ने ये बात कही, क्यों जो है खातिम इस बात को कहते हैं बपतिस्मा लें, बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है। आइए मेरे साथ निकालेगा यशायाह नबी का सहीफा, उसका पहला बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत किताब में सब देखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा यशायाह नबी का सहीफा पहला बाब उसकी 16 और 17 आयत। जिसने निकाल लिया कहे आमीन। जी पढ़ने में अपना कीजिएगा। अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो। बदफैली से बाज आओ, नेकोकारी सीखो, इंसाफ के तालिब हो, मजलूमों की मदद करो, यतीमों की फरियाद रसी करो, बेवाओं के हामी हो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े उसे जाने पर खुदावंद की खास बरकत। खुदावंद का शुक्र हो, सबके आमीन। सब लोग बैठ चुप रखें, सब लोग बैठ। कलाम मुकद्दस में जो आज हमने खुदा का कलाम सीखा है, यशायाह नबी की मार्फत ये कलाम हम तक पहुंचा है। तकरीबन 750 साल पहले यीशु से आने से, उनके आने से पहले ये कलाम लिखा गया। यशायाह नबी की मार्फत ये कलाम पहुंचा कि अपने आप को क्या करो, धो, अपने आप को पाक करो और बुरे कामों से क्या करो, तौबा करो। मेरी आंखों के सामने से क्या है, इन सारी चीजों को दूर करो, बदफेली को दूर करो और इन चीजों से बाज आओ। नेकोकारी सीखो। हम नेकी करना नहीं सीखते, हालांकि कलाम में ये बताया गया कि नेकोकारी यानी कि किसी के साथ जो है नेकी करना, किसी के साथ रहम के साथ पेश आना, किसी के साथ हमदर्दी करना, ये सीखना है हमें। इंसाफ के तालिब होना, इंसाफ की बात करना। और ये सारी चीजें कब होंगी, जब हम खुदावंद के हुजूर पूरे दिल के साथ आएंगे, तो तब ये सारी चीजें हमें जो है हम इनको सीखेंगे। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। आमीन। क्यों खुशी का दिन है? उन लोगों के लिए जो आज बपतिस्मा लेने के लिए, जिन्होंने अपने आप को तैयार किया है, जिन्होंने अपने आप को पेश किया है कि खुदावंद मेरी जिंदगी के अंदर जलाली काम करे। जब हम तौबा करते हैं, तो जब हम रिपेंट करते हैं, अपने आप को रिपेंट करना, तौबा करना, यानी कि जब हम तौबा करते हैं तो फिर हम खुदावंद की हुजूरी में आते हैं। और हर इंसान को शायद मौका तौबा का नहीं मिलता, रिपेंटेंस का मौका नहीं मिलता, लेकिन हम
خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں یہ موقع ملا ہے کہ ہم توبہ کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو موقع نہیں ملتا اور وہ بغیر توبہ کے ہی مر جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جب بغیر توبہ کے ہم مریں گے تو کلام مقدس میں ہم سیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کیا حال ہوگا، ان کی زندگی کے اندر کیا جو ہے وہ کام ہوں گے، کیونکہ ایک موت تو یہ ہے جو ہم مرتے ہیں، جسمانی موت، اور دوسری موت ہے روحانی موت، اور روحانی موت سے ہم نے بچنا ہے، اس موت سے ہم نے بچنا ہے۔ یہ پہلی موت تو ہر انسان نے اس کا مزہ چکھنا ہے، لیکن سیکنڈ موت کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور جس نے تیاری نہ کی، کلام مقدس میں لکھا ہے جس کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا، اسے کہاں پہ پھینک دیا جائے گا؟ وہاں جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ یعنی کہ ریپینٹ اپنے آپ کو کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، اپنے آپ کو خدا کے قدموں میں لے کر آنا ہے۔ بہت ساری ڈینومینیشنز ہیں، بہت ساری جو ہے مشنیں ہیں جو پانی کا بپتسمہ دیتے ہیں، چھڑکاؤ کا دیتے ہیں بپتسمہ، ماتھا دھو دیا، جھنڈے کے نیچے سے گزار دیا، اور اس طرح بہت ساری مشنیں ہیں، الگ الگ ان کے طریقے ہیں بپتسمہ دینے کے۔ چھوٹے بچوں کا بپتسمہ کر دیتے ہیں، اور لیکن ہم نے خدا کے کلام کی طرف توجہ کرنی ہے۔ کلام میں لکھا گیا اور تم سچائی سے واقف ہو کر سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ سچائی سے واقف ہونا ہے۔ جب سچائی سے واقف ہوں گے تو پھر ہم غلط تعلیم کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے، غلط تعلیم کبھی بھی ہم قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے سچائی کا کلام سننا ہے۔ ڈینومینیشنز اپنے طریقے سے کام کرتی ہے، لیکن خدا کا کلام کیا فرماتا ہے؟ ہم نے تو خدا کے کلام کو پروموٹ کرنا ہے، ہم نے تو خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنا ہے، اور خدا کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم نے خدا کے قدموں میں آنا ہے۔ یسوع مسیح نے ٹریڈیشن کو جو ہے وہ پریورٹی نہیں دی، روایتوں کو جو ہے وہ پریورٹی نہیں دی، رسومات کو جو ہے وہ پریورٹی نہیں دی، بلکہ یسوع مسیح نے انٹروڈیوس کرایا اپنے آپ کو۔ اس نے کہا جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ ہلیلویا۔ اس کی انٹروڈکشن کیا ہے؟ انٹروڈیوس اس نے اپنے آپ کو کرایا ہے، اور اس نے بتایا ہے کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا، تو جو بپتسمہ لیتے ہیں وہ کس پہ ایمان لاتے ہیں؟ کس پر ایمان لاتے ہیں؟ ذرا بلند آواز سے بولے، پتہ چلے کہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آمین۔ کس خداوند یسوع مسیح نے کیا بتایا کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ نعرہ لگا سکتے ہیں؟ ہلیلویا، آمین آمین۔ خدا چاہتا ہے میرے لوگ جو ہیں وہ میرے ساتھ ریلیشن رکھیں، خدا چاہتا ہے میرے ساتھ رابطہ رکھیں، خدا چاہتا ہے میرے لوگ جو ہیں وہ میری حضوری میں آئیں۔ اور ریلیشن کب بنے گا؟ اس وقت جب ہم اپنے آپ کو ریپینٹ کریں گے، جب توبہ کریں گے، اپنی پرانی لائف کو دفن کریں گے اور نئی زندگی میں داخل ہوں گے۔ آمین، ہلیلویا، ہلیلویا۔ لوگ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی دریا سے بپتسمہ لینا چاہیے، ٹوبل سے پانی سے بپتسمہ لینا چاہیے، حوض سے بپتسمہ نہیں لینا چاہیے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہی کہتے ہیں، لیکن کلام مقدس میں ہر چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آپ دیکھیں یوحنا جو تھا بپتسمہ دینے والا، وہ دریائے یردن پر بپتسمہ دیتا تھا۔ ہلیلویا، دریائے یردن پہ، دریا کے کنارے وہ بپتسمہ دیتا تھا۔ اور جو ہے آج کل ڈینومینیشن جو ہیں وہ ٹول پہ لے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے بپتسمہ دیتے ہیں اور لوگوں کو بیپٹائز کرتے ہیں، اور کیونکہ اب سہولتیں ذرا کچھ ڈفرنٹ ہو گئی ہیں، لیکن خواجہ حبشی خواجہ جو تھا نا
وہ جب خداوند کے شاگردوں کے پاس ہے تو اس نے کہا کہ میں بھی خداوند کو اپنی زندگی دینا چاہتا ہوں، میں بھی جو ہے خدا کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. تو کہتا ہے کہ مجھے بھی جو ہے نا بیپٹائز کیا جائے. فلپس جب اس کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ میں خدا کو اپنی زندگی دینا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ تو پانی سے کیا ہے بپتسمہ لے. تو اس نے کہا پانی بھی ہے. اب وہاں پہ دریا نہیں تھا، وہاں پہ کیا تھا؟ پونڈ تھا، تالاب تھا. اور اس نے تالاب کے اندر اپنے آپ کو ڈپ کیا اور بپتسمہ لیا. ہلیلویا. اور یہ جو حوض ہے نا یہ تالاب کو شو کرتے ہیں، کیونکہ تالاب کے اندر بھی آپ پانی کا بپتسمہ لے سکتے ہیں. ہلیلویا ہلیلویا. اصل میں ہمارے اندر تعلیم جو ہے نا غلط تعلیمیں جو ہے وہ بتائی گئی ہیں، لیکن ہم بائبل کی تعلیم کو فالو نہیں کرتے. خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ خدا کے کلام کو ہم نے دیکھنا ہے. خدا جو ہے ہمیں بہت سارے طریقوں کے ساتھ اپنے پاس لانا چاہتا ہے. خدا ہدیوں کے ذریعے اپنے پاس لانا چاہتا ہے. خدا ریپینٹنس کے ذریعے اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو لوگوں میں ظاہر کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے ساتھ ریلیشن رکھیں. خدا مختلف طریقوں سے چاہتا ہے کہ لوگ میرے ساتھ ریلیشن میں رہیں. اور جب ہم خدا کے ساتھ ریلیشن میں رہتے ہیں تو پھر برکت پاتے ہیں. اپنے آپ کو خدا کی بادشاہی میں لے کر آئیں. اب دیکھیں، ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ جب عورت اور مرد کا نکاح جب کیا جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ قوانین ہوتے ہیں، کچھ رسومات ہوتی ہیں، کچھ جو ہے ان کو بتایا جاتا ہے. نکاح سے پہلے ان کو جو ہے ان کے ساتھ عہد و پیمان کیا جاتا ہے. ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس طرح جو ہے ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی ہے. آمین. یہ بتایا جاتا ہے. اور جب وہ ان باتوں کو قبول کرتے ہیں تو پھر ان کی رنگ سرمنی کی جاتی ہے. اسی طرح ہی کلام مقدس میں جب بپتسمہ دیا جاتا ہے تو اس سے پہلے جو ہے خدا کا کلام ان کو سکھایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، تاکہ وہ خدا کے کلام پر ایمان لائیں، خدا کے کلام کو سنیں، تاکہ اپنی زندگی کے بارے میں غور و خوض کریں اور پرانی زندگی کو چھوڑ دیں اور نئی زندگی میں داخل ہونے کے لیے خدا کے ساتھ عہد و پیمان کریں. لیکن جو لوگ خدا کے کلام کو نہیں سنتے، جو لوگ خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے، جو لوگ دیکھا دیکھی کا بپتسمہ لے لیتے ہیں نا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. وہ چند سالوں کے لیے یا سال کے لیے، مہینوں کے لیے بپتسمے میں ایک قائم رہتے ہیں، اس کے بعد ان کی لائف دوبارہ پرانی شروع ہو جاتی ہے. لیکن اگر انہوں نے کلام سنا ہوتا ہے، اگر انہوں نے خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھا ہوتا ہے، جس طرح داؤد کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. ہلیلویا. جب کلام اندر ہوگا، جب ہم نے خدا کا کلام سیکھا ہوگا، ہم نے بپتسمے کی تعلیم پراپر لی ہوگی، تو پھر جب ہم بپتسمہ لیں گے تو کبھی بھی پرانی لائف کے اندر ہم کبھی بھی نہیں جائیں گے، بلکہ جس طرح کلام مقدس میں لکھا گیا، نیکودیمس یسوع کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں کیا کروں کہ نجات پاؤں. ہلیلویا. نیکودیمس ایک عالم آدمی ہے، پڑھا لکھا ہے، شریعت کو جانتا ہے، کلام کو جانتا ہے. وہ کلام کے ایک بھید کو جانتا ہے، لیکن اسے کس چیز کی ضرورت ہے؟ نجات کی ضرورت ہے. ہلیلویا. ہمیں بھی نجات کی ضرورت ہے. اور اس نے بھی کہا کہ میں کیا کروں کہ نجات پاؤں. کلام تو وہ جانتا تھا اور بائبل اس نے پڑھی تھی، شریعت کی 5 کتابیں اس نے پڑھی تھی، شریعت کو اچھی طریقے سے جانتا تھا، لیکن نجات کے بغیر زندگی نہیں تھی. اور اس نے کہا کہ میں کیا کروں کہ نجات پاؤں. تو اس نے کہا نئے سرے سے پیدا ہو. بولیں گے نئے سرے سے پیدا ہو. تو جب نئے سرے سے پیدا ہوں گے تو پھر نجات ہے. تو نئے سرے سے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ بیپٹائز کرتے ہیں اپنے آپ کو، پانی کے اندر اپنے آپ کو ڈپ کرتے ہیں،
اور پانی کے بپتسمے کا جو لفظی میننگ ہے وہ ہے اپنے آپ کو رنگنا، کسی چیز میں رنگنا. اور جب ہم یسوع کے خون میں رنگ جاتے ہیں تو کلام میں لکھا گیا تیرے گناہ کرمزن بھی ہوں گے تو وہ بھی دھو کے برف کی مانند سفید کر دوں. ہلیلویا. یسوع کے خون میں اتنی قدرت ہے. ہلیلویا. یسوع کی تعریف ہے. بپتسمہ ایک قانون ہے، بپتسمہ ایک لا ہے خدا کا، اور اس لا کو پورا کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے. جو یسوع پر ایمان لاتا ہے نا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس قانون کو پورا کرے، وہ اس لا کو پورا کرے. اگر وہ اس لا کو پورا نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے وہ خدا سے دور ہے، اور خدا سے دور رہنے میں ہم جو ہے وہ مصیبت میں پھنستے ہیں. متی کے انجیل اس کا 25 باب ذرا دیکھیں، 28 باب ذرا نکالیے گا. متی کی انجیل اس کا 28 باب اور اس کو 19 پڑھیے گا. پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے بپتسمہ دو. آمین. اب یہاں پر بتایا گیا ہے پس تم جا کر کیا کرو، سب قوموں کو، ایک قوم کا نہیں بتایا گیا، سب قوموں کو کیا کرو، شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے کیا کرو، بپتسمہ دو. اس سے پہلے یسایا کی ذرا کتاب نکالیے گا 35 باب اس کی 8 ہے. اور وہاں ایک شہرہ اور گزرگاہ ہوگی. اب یہاں پہ کیا بتایا گیا ہے، وہاں پر، کہاں پر، آسمان پر ایک شہرہ اور گزرگاہ ہوگی. جی. جو مقدس راہ کہلائے گی، جو مقدس راہ کہلائے گی. جی. جس سے کوئی ناپاک گزر نہ کرے گا. اب یہاں پر جو بات بتائی گئی نا، کوئی ناپاک آدمی اس راہ میں سے گزر نہیں سکے گا. جی. لیکن یہ مسافروں کے لیے ہوگی، احمق بھی اس میں گمراہ نہ ہوں گے. اب یہاں پر جڑے کہندے نے جی اسی تے ہجے بپتسمہ نہیں لینا، اسی ہجے کچھ سال ہجے اسی ہور گناہ کرنے تے پھر بپتسمہ لائیں گے. تے کلام میں کیا لکھا ہے، احمق بھی اس میں گمراہ نہ ہوں گے. جڑے احمق لوگ نا، یہ احمق لوگ ہیں نا جو بپتسمہ نہیں لے رہے، جڑے کہندے نے اسی نہیں بپتسمہ لینا، یہ احمق لوگ ہیں. احمق لوگ یعنی کہ بیوقوف لوگ، خدا کو نہ پہچاننے والے، خدا سے دور رہنے والے، یہ احمق لوگ کہلاتے ہیں. اور جب یہ خدا کے قدموں میں نہیں آئیں گے تو کلام میں لکھا گیا یہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے، یہ بھی خدا کی بادشاہی سے دور رہیں گے. اور خداوند جو ہے، خداوند یسوع نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا. یہ اس شاہراہ کی بات بتائی جا رہی ہے، اور وہ شاہراہ کون ہے، یسوع مسیح ناصری ہے. وہ کہتا ہے میں وہ راہ ہوں، میں وہ راہ ہوں جس راہ سے تم لوگوں نے گزرنا ہے، اور میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں آتا. ہلیلویا. ہلیلویا. تو باپ کے بغیر، یسوع کے بغیر رہائی اور نجات نہیں ہے. اس لیے کلام میں لکھا گیا آج ہی توبہ کا وقت ہے، آج ہی یسوع کو قبول کرنے کا وقت ہے، آج ہی اپنی زندگی کو خدا کو دینے کا وقت ہے. اور اگر ہم یسوع کو اپنی زندگی نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے ہم گنہگاری میں رہتے ہیں. اور کلام میں کیا لکھا گیا ہے، آج ہمارا ٹاپک کیا ہے، کیا ٹاپک ہے ہمارا، بپتسمہ لینا کیوں ضروری ہے. بپتسمہ لینا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم یسوع کے بیٹے اور بیٹیاں بن سکیں. ہلیلویا. 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 جب اس قانون کو پورا کریں گے تو پھر برکت پائیں گے. مرکز کی انجیل اس کا 16 باب نکالیے گا ذرا. اس کو، یہ جو قانون ہے نا، اس کو کہتے ہیں گریٹ مشن، یعنی کہ یہ قانون ہے اور یسوع کا قانون ہے. یہ ہمارا قانون نہیں ہے، یہ کسی انسان کا قانون نہیں ہے، کسی پادری صاحب کا، کسی فادر کا، کسی بشپ کا، کسی پوپ کا قانون نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کا قانون ہے. آئیے دیکھتے ہیں مرکز کی انجیل اس کو 16 باب اور اس کی 15 اور 16 آیت پڑھیں گے. اور اس نے
ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. اب یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے نا، یہ خادموں کو کہا گیا ہے. کیا کہا گیا ہے؟ ساری خلق کے سامنے کیا کرو؟ انجیل کی منادی کرو. انجیل کی منادی کرنا، انجیل کو پھیلانا، یہ کام کن کا ہے؟ ذرا بلند آواز سے کہیں، کن کا ہے؟ ہمارا ہے، ہم سب کا ہے. جنہوں نے بپتسمے لے لیے ہیں نا، یہ ان کا کام ہے. انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے. پر جڑے بپتسمے لے لیندے نا، وہ کہتے ہیں بس کام اسی کر لیا اپنا، بپتسمہ لے لیا ہوں اگے تو کیڑی گل ہے، بس ٹھیک ہے، ہوں ساڈا جڑا کام ہے ختم، ہوں اسی کسی کو کلام نہیں سنانا، اب ہم نے اب کسی کو کچھ نہیں بتانا، بس ٹھیک ہے ہمارے تک تھا یہ، ہم نے اس کام کو پورا کر دیا ہے. لیکن کلام فرماتا ہے انجیل کی منادی کے لیے ساری خلق کے سامنے جاؤ، جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. اسی پادری بن جانے ہیں، اسی ایلڈر بن جانے ہیں، اسی ڈیکن بن جانے ہیں، اسی مبشر بن جانے ہیں، اسی خادم بن جانے ہیں، تے خادم بن کے ٹائٹل لگوا کے گھر بہ جانے ہیں. جی ہے نا، ٹائٹل لگ کے ہے تے جدوں کسی نے باہر ملنا انہوں نے کہنا پادری صاحب سلام، تے پادری صاحب کے اندر پادریوں والی کوئی گل نہیں ہوتی، کیونکہ نہ تو اس نے کلام سنایا ہے، نہ اس نے کسی کو توبہ کروائی ہے، نہ وہ کسی کو خدا کے قدموں میں لے کر آیا ہے. اس کے کوئی فائدہ اس کا کلام سیکھنے کا نہیں ہے، کیونکہ وہ خدا سے خود بھی دور ہے اور لوگوں کو بھی اگر اس کی وجہ سے کسی نے توبہ کرنی ہے تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی پادری کوئی خادم اپنے گھر کو نہیں بچا سکتا نا تو وہ کسی کو بھی نہیں بچا سکتا. سب سے پہلا جو کام ہے خادم کا، اس نے اپنے گھر کو بچانا ہے. ہلیلویا، کیونکہ منادی گھر سے شروع ہوتی ہے. اور یسوع نے کیا کہا؟ کہتا ہے میں جڑا خادم ہے نا، جو خادم ہے وہ اپنے ملک میں اور اپنے گھر میں عزت نہیں پاتے، پر لیکن اصل خدمت آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے پہلے تو اپنے گھر کے اندر اس بات کو اپنے لوگوں کے اندر ڈالنا ہے کہ میں واقعی ہی خادم ہوں، میری زندگی کے اندر چینج ہے، میں نے توبہ کی ہے اور میں اب خدا کا خادم ہوں. میں پول کیا کہتا ہے؟ کہتا میں زندہ نہ رہا بلکہ مجھ میں مسیح زندہ ہے. اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مجھ میں، زور سے بلند آواز سے کہ میں زندہ نہ رہا بلکہ مجھ میں مسیح زندہ ہے. اب ہم زندہ نہیں ہیں، ہمارے اندر مسیح زندہ ہے، اور جس کے اندر مسیح زندہ ہوگا نا وہ مسیح کی منادی کرنے سے کبھی بھی شرمائے گا نہیں. مسیح کی منادی کرنے والے کبھی شرماتے نہیں ہیں. اور یسوع نے کہا جو کوئی میرا انکار کرے گا میں بھی باپ کے سامنے اس کا انکار کر دوں گا، اور جو میرا اقرار کرے گا میں باپ کے سامنے اس کا اقرار کروں گا. تے اسی ٹائم نہ چرچ نہیں آتے، اسی دے ٹائم نہ خدا دے قدماں چ نہیں آتے، اسی تے چرچ دی کوئی میٹنگ ہوئی اسی اتنے نہیں آتے، اسی چرچ دی کسی بھی میٹنگ میں شامل نہیں ہوتے، تو پھر ہم کیسے خدا کی بات کو پورا کرتے ہیں، خدا کے کلام کو کیسے ہم پورا کرتے ہیں؟ لیکن یہاں پر جو بات لکھی ہے خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. ہلیلویا، ہلیلویا. سونے لباس پا لینا، اپنے آپ کو چمکا چمکو لینا، یہ خدمت نہیں ہے. خدمت وہی ہے. ایک اسکالر آدمی، ایک بہت بڑا اسکالر آدمی تھا جس نے یہ بات لکھی، کہتا پادری کی پہچان کرنی ہوئے نا تو وہ شوزاں تو کرو، ان کے بوٹاں کرو، تو جن کے بوٹ چمکتے ہو گے نا وہ پادری صحیح پادری نہیں ہے، تو جن کے بوٹاں سے مٹی پئی ہوگی نا سمجھو کہ وہ واقعی خادم ہے، کیونکہ وہ خدمت کر کے آیا ہے. اور جو خدمت کرتے ہیں ان کو اتنی مہلت نہیں ملتی کہ اپنے شوز صاف کر لیں. تو جنہوں نے خدمت ہی نہیں کرنی انہوں نے شوز بھی صاف کرنے نے، انہوں نے کپڑے بھی چنگے پائے، انہوں نے اپنے کچھ ٹینچ رکھنا ہے، تو انہوں نے کوئی ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے نا، انہوں نے اپنے سنبھالنے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے، لیکن کلیسیا کو سنبھالنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. جو اپنے آپ کو سنبھالیں گے وہ قضا کھائیں گے، اور جو کلیسیا کو سنبھالیں گے نا وہ برکت پائیں گے. میری کلیسیا یہاں پہ بیٹھی ہے، بہت سارے لوگ یہاں پہ جانتے ہیں اس بات کو کہ مجھے رات کو 9 10 11 بھی بج جاتے ہیں گھر جاتے ہوئے،
اور میں لوگوں کے اندر میری کوشش یہ ہے کہ میں لوگوں تک جو ہے ضرور پہنچوں اور کنٹیکٹ کروں اور لوگوں کی بات کو سنوں اور ان کے لیے میں دعا کروں کہ خدا ان کی زندگیوں کے اندر معجزے کرے، بیماریوں سے وہ بچیں۔ اگر ہم خادم گھر میں سستی سے بیٹھ جائیں گے نا تو پھر یسوع نے کہا یہ وہ بھیڑیں ہیں جن کا کوئی چرواہا نہ ہو۔ اب بھیڑوں کی بات آ گئی ہے، جو چرواہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی بھیڑوں کو کہاں پہ لے جاتے ہیں؟ پانی کے پاس، پانی کی ندیوں کے پاس لے کر جاتے ہیں تاکہ ان کی بھیڑوں کو، ان کے گلوں کو پانی مل سکے۔ اور پانی کیا ہے؟ زندگی ہے۔ پانی کیا ہے؟ زندگی ہے، اور پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ پانی کا ارتھ نہ آتا ہوئے تو لوگ بڑے کام نہیں کر سکتے، اپنے کپڑے نہیں دھو سکتے، برتن نہیں دھو سکتے، کھانا نہیں بنا سکتے، نہا نہیں سکتے، بہت سارے کام ہیں جو نہیں کر سکتے۔ پانی کے بغیر یعنی کہ کوئی کام نہیں ہے، اور پانی نہ پیئے تو زندگی بھی ڈیڈ ہو جاتی ہے، ڈرائنس آ جاتی ہے۔ زمین کو، پودوں کو پانی نہ دیا جائے تو پودے مرجھا جاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اسی طرح پانی زندگی ہے، اور یسوع مسیح نے یہی بات کہی کہ اپنے آپ کو پانی کا بپتسمہ دینا ضروری ہے۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ پانی زندگی ہے، اور خون جو ہے یہ نجات ہے۔ بغیر خون بہائے نجات نہیں ہے، لیکن خون جو ہے وہ موت بھی ہے۔ خون موت کو بھی شو کرتا ہے اور نجات کو بھی شو کرتا ہے۔ بنی اسرائیل قوم نے اپنی چوکٹوں پر جب بلڈ لگا لیا تو کیا ہوا؟ موت تھی، لیکن جس گھر کے اندر، جس چوکٹ پر خون لگا ہوا تھا اس گھر کے اندر زندگی تھی، اور جس چوکٹ پہ خون نہیں تھا وہ لوگ جو تھے وہ سارے کیا ہوئے؟ ڈیڈ ہو گئے، مر گئے، پلوٹے مر گئے۔ لیکن اس میں کیا ہے؟ موت اور زندگی ہے۔ خون جو ہے بغیر خون بہائے نجات نہیں مل سکتی۔ تو اس لیے میرے عزیزو ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے اور خدا کے کلام کی طرف اپنے آپ کو لے کر آنا ہے۔ خدا کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس لیے پانی کا بپتسمہ لینا بہت ضروری ہے۔ اور ایک چیز اور میں نے دیکھی، بہت سارے لوگ، آج کل فیس بک کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس بات کو میں دیکھتا ہوں اور بڑے یعنی کہ مجھے عجیب بھی لگتا ہے کہ چھوٹے بچے، تقریباً 7-8 سال کے بچے کلام سنا رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ کلام کے مطابق یہ بات ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو بچے ہیں نا، اب یہ بچہ، کھڑے ہو، ادھر آؤ، ادھر آؤ، یہاں پہ آؤ۔ اب یہ بچہ جو ہے یہ 12-13 سال کا ہوگا۔ کتنی ایج ہے؟ کتنی؟ 16 سال۔ یہ 16 سال کا ہے۔ تو یسوع مسیح نے خدمت کدو شروع کی تھی؟ یسوع مسیح نے خدمت کب شروع کی تھی؟ 30 سال کا تھا جب اس نے کلام سنانا شروع کیا۔ تو ہون 10 سال کے بچے کلام سنانا، کیا یہ بائبل کے مطابق ٹھیک ہے؟ کیا یہ کلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ بچے بڑوں کو کلام سکھائیں، بچے بڑوں کو کلام سنائیں؟ جبکہ بچوں کا جو کام ہے وہ یہ ہے وہ بیٹھیں اور کلام سیکھیں۔ بیٹھے، تھینک یو۔ بچوں کا کام ہے وہ بیٹھیں۔ اب بچوں کو تو بیٹھنے کا طریقہ نہیں آتا، بچے تو بیٹھ نہیں سکتے طریقے سے چرچ کے اندر۔ بچوں کا کام ہے خدا کا کلام سیکھنا، اور جب ان کی ایج ہو پراپر کلام کو سیکھیں، کم از کم 20 سال سے اوپر جائیں، پھر جا کر خدا کا کلام سنیں۔ بچوں کے سپرد کبھی بھی کلام نہ کریں، کیونکہ بچے بے حرمتی کرتے ہیں کلام کی۔ وہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو فیس بک پہ لائکس لینے کے لیے، ٹک ٹاک پہ لائکس لینے کے لیے، اور اس پہ یوٹیوب پہ لائکس لینے کے لیے سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں اور یہ چیزیں کام کرتے ہیں، لیکن یہ تعلیم غلط ہے۔
اس بات کے لیے ہم ان کو قبول نہیں کرتے جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ اس لیے میرے عزیزو، اس بات پر آپ بھی غور کیا کریں، کبھی بھی ایسے لوگوں کو لائکس نہ دیں، کیونکہ یہ غلط تعلیم ہے۔ بچے کلام سیکھیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ بچے کلام نہ سیکھیں، کلام سیکھیں۔ ان کے لیے سنڈے اسکول ہے، سنڈے اسکول کے اندر کلام سنائیں، ان کے لیے سنڈے اسکول ہے، بچوں کے اندر وہ کلام سنائیں، بچوں کو سنائیں، سیکھیں، پراپر سیکھیں، اور پھر سیکھ کے خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ بڑے ہو کر جیسے یسوع نے 30 سال کے بعد، 30 سال کی ایج میں کلام سنانا شروع کیا، تو ہمیں بھی، ہم یسوع کے فالوور ہیں اور یسوع کی بات کو فالو کرنا ہم پر لازم ہے، اور ہم نے کبھی بھی ایسے کام نہیں کرنے جو خدا کے کلام سے ہٹ کر ہو۔ آمین، ہلیلویا۔ تو اس لیے اگر آپ بپتسمہ لیں گے تو ہمیں سمجھ ہوگی، اور کلام میں لکھا گیا، یوحنا نے کہا کہ میں تو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن میرے بعد جو آئے گا وہ تمہیں آگ اور روح سے بپتسمہ دے گا۔ یعنی کہ پہلا کام ہے ہم نے توبہ کرنی ہے، اور دوسرا کام ہے پانی اور روح سے ہم نے اپنے آپ کو خدا کے قدم لے کر آنا ہے۔ جب ہم پانی سے بپتسمہ لے لیں گے تو خدا ہمیں روح القدس بھی جو ہے وہ انعام میں دے گا۔ روح القدس ہمیں اس وقت ہی ملے گا جب ہم اپنے آپ کو خدا کے قدم لے کر آئیں گے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بچے بھی کہتے ہیں، کئی پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جڑے کہتے ہیں ساڈا بچہ جڑا ہے وہ 6 سال کا ہے تے ایندے تے پاک اترے ہے۔ 6 سال کے بچے پہ پاک اتر سکتے ہیں؟ 6 سال کا بچہ ہوئے، 7 سال کا بچہ ہوئے، 10 سال کا بھی ہوئے، سے پاک روح اس کے ساتھ باتیں کر سکتے ہیں؟ پاک روح سیمول کی طرف دیکھیں، سیمول بچہ ہے اور اسے سمجھ نہیں ہے، وہ اپنے استاد کے پاس جاتا ہے اور جا کر پوچھتا ہے کہ مجھے اس طرح آواز آتی ہے، اور وہ کہتا ہے جب تجھے آواز آئے تو پھر تو کہنا ہے خدا میں حاضر ہوں، اور وہ اس وقت بڑا ہو چکا تھا، چھوٹا نہیں تھا۔ آمین۔ تو دیکھیں جب خدا کا روح آتا ہے نا تو خدا بڑے لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے، خدا ان کے ساتھ بات کرتا ہے جن کو سمجھ ہوتی ہے اچھائی اور برائی کی۔ خدا اپنے لوگوں کو کبھی بھی جو ہے وہ غلط تعلیم کی طرف نہیں لے کے جاتا، بلکہ خدا کا کلام سچائی ہے، اور سچائی سے تم واقف ہوگے، اور سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ جب سچائی سے واقف ہوگے تو پھر آزادی ہے۔ بپتسمہ لینا اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو صحیح تعلیم کی طرف لے کے جا سکیں، تاکہ دوسروں تک جب تعلیم پہنچائیں تو ہماری تعلیم میں کبھی کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ خدا اس کلام کو صلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔